बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि औज़ु बिका मिन हमज़ातिश्शयातीन व औज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिरनी अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अल्लाह वहदहू ला शरीक की नाज़िल करदा किताब हिदायत कुरान मुबीन में से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत और उन्वानात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयात का मफ़हूम और उनका लुब लुबाब पेश करने का ये जो सिलसिला है आपके सामने बयान करने का, ये छठी नशिस्त है। जो इससे पहले 5 नशिस्तें हो चुकी हैं वही के ऊपर अल्लाह वहदहू ला शरीक की नाज़िल करदा किताबों के ऊपर ईमान लाने से मुतल्लिक़ उसके मुख्तलिफ़ कोशों को से मुतल्लिक़ जो आयात हैं उनका मुताला किया जा रहा है। तो ये इस सिलसिले में छठी नशिस्त है। एक ही मौजू पर 5 नशिस्तें इससे पहले हो चुकी हैं। तो चूँकि हर मौजू की तरह ये भी एक बड़ा अहम मौजू है, एक दोराहा है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक की इन आयात को आप ख़ुद अल्लाह की किताब में से पढ़ें, अक़्ल व फ़िक्र इस्तेमाल करें, गौर व फ़िक्र करें और फिर एक आपको फ़ैसला करना होगा वाज़े तौर पर। जिस तरह आदमी एक दोराहा पर खड़ा होता है, एक रास्ते वहाँ से 2 रास्ते अलग हो रहे होते, इसी तरह अल्लाह की इन आयात को देखने के बाद आपने फ़ैसला करना होगा कि ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वही के मुताबिक गुजारनी है जो कि अब कुरान करीम के अंदर महफूज और मुकम्मल हालत में है, बग़ैर किसी आमेज़श के, बग़ैर किसी कमी बेशी के। या कुरान करीम के साथ कुछ और चीज़ें भी मिलानी हैं, यानी और किताबें और जो मलफूज़ात हैं, जो तहरीरें हैं जो कि कुरान मजीद के नुज़ूल के बाद लिखी गई हैं। तो अगर तो आप उनको भी दीन में शामिल करते हैं, उनको भी नहीं छोड़ना चाहते, उनको भी साथ लेकर चलना चाहते हैं, तो ये वो रविश है जिस पर सदियों से मुसलमान कौम चलती आ रही है और उसके नताइज आप सबके सामने हैं सारी इंसानियत में कि वो जिस तरह मुनाफिकीन दरकल असफल में होते हैं जहन्नम के निचले दर्जे में, तो ये जो मुसलमान कौम है ये ज़वाल में, ज़िन्नत में, महकूमी में और ना दुनिया की है ना दीन की है, तो ये निचले दर्जे में है। ये इसी का नतीजा है क्योंकि इस कौम ने सदियों से कुरान करीम का नाम तो इस्तेमाल किया है, लेकिन साथ जो गैर अज़ कुरान, गैरुल्लाह की तरफ से जो कुछ लिखा गया, बयान किया गया और जो आगे फैलाया गया, उसको भी दीन बनाए हुए, उसको भी छोड़ने पर आमादा नहीं है। तो अगर आप इस रास्ते पर चलते रहना चाहते हैं तो नताइज आपके सामने आ चुके हैं और मज़ीद इससे बदतर नताइज का सामना होगा, इस रविश का नतीजा होगा। और अगर इस दोराहे पर अल्लाह की इन आयात को सुनने समझने के बाद, ख़ुद मुताला करने के बाद आप ये फ़ैसला करते हैं कि ख़ालिस अल्लाह के लिए दीन को रखना है, सिर्फ़ अल्लाह वहदहू ला शरीक की वही का इत्तबा करना है, तो ये बहुत मुश्किल मरहला है। लेकिन जो ईमान वाले होते हैं उनको हर दौर में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और यही इंसानी तारीख़ में हमेशा होता आया है। मुआशरे वाले, दुनिया वाले उनके लिए सुर्ख़ कालीन नहीं बिछाते कि उनको वेलकम करें, नहीं, बल्कि वो हमेशा अज़ियत का सामान करते हैं। हमेशा एक इब्तिला के दौर में से मोमिनीन को गुज़रना होता है। लेकिन ये ज़रूर है कि जो ये रास्ता है ये अम्बिया अलैहिमुस्सलाम और उनके मुत्तबईन रिज़वानुल्लाह अलैहिम का रास्ता है और इसमें कामयाबी यकीनी है। अल्लाह वहदहू ला शरीक की नुसरत और ताईद, यानी जब उन एक अज़ियतों और इब्तिला के दौर में से, मसाइब के दौर में से गुज़रने के बाद जो साबित कदमी से उससे गुज़र जाते हैं, तो फिर अल्लाह वहदहू ला शरीक ने जो वादे किए हैं मोमिनीन के साथ, वो उन्हीं के साथ पूरे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमने अमली तौर पर इस रास्ते पर चलने का आगाज़ किया है और ये जो आपके सामने अल्लाह वहदहू ला शरीक की आयात का जो खुलासा है, लुब लुबाब है, वो बयान किया जा रहा है। ये इसी सिलसिला की एक कड़ी है
یہ انشاءاللہ العزیز تمام بنیادی موضوعات پر جو ہے وہ ایمانیات عبادات سے متعلق، اور جو سٹرکچر ہے، ڈھانچہ ہے اقامۃ الدین کا، کہ استخلاف فی الارض کی منزل کو پانے کے لیے، تمکن فی الارض کے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے آغاز کار جو چند مومنین سے ہوتا ہے، اس کو وہاں سے لے کر تکمیل کے مراحل تک جو مراحل ہوں گے، جو اس سفر کے سنگ مید ہوں گے، وہ سارے انشاءاللہ العزیز آئندہ کی نشستوں میں بیان کی جائیں گے۔ اگر آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ نے وہی کا اتباع کرنا ہے، تو پھر آپ مزید جو اس سلسلے میں جو نشستیں ہوں گی اللہ کے دین سے متعلق، جو قرآن کریم سے باہر کہیں بھی نہیں ہے، اس سے پہلے کچھ موضوعات پر جو مرحلہ ناس سے متعلق تھی، طاغوت سے متعلق، باطن سے متعلق جو موضوعات تھے، ان رویوں کا، ان پر جو مختلف نشستیں ہو چکی ہیں اللہ کی آیات کے مطالعے کے سلسلے میں، ان کو سنیں اور کلیئرٹی پیدا کریں اپنے ذہن میں، چیزیں آپ پر واضح ہوتی جائیں گی، اور انشاءاللہ جب یہ سلسلہ مکمل ہوگا تو وہ اس کے بعد آپ کے سامنے ہر چیز واضح ہوگی، آپ کے قلب میں کوئی ریب نہیں ہوگا۔ تو پچھلی نشست میں جہاں تک ہم پہنچے تھے، سورۃ لقمان کی آیت نمبر 6 کا مفہوم بیان کیا گیا تھا۔ آج سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 45 اور 46 میں اللہ وحدہ لا شریک نے بیان فرمائے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ یہ اپنے عہد میں محمد رسول اللہ علیہ السلام قرآن کریم کی ہی تلاوت کرتے تھے کہ جب قرآن کریم کی قرأت ہوتی ہے، تلاوت ہوتی ہے، پڑھا جاتا ہے لوگوں کے سامنے جو مخاطبین تھے، تو جس طرح پہلے اس کا حوالہ دیا جا چکا ہے، یہ اعادہ بھی ضروری ہے تاکہ چیزیں ذہن نشین ہوتی جائیں کہ محمد رسول اللہ کوئی احادیث، کوئی روایات، کوئی سنت بیان نہیں کرتے تھے، قرأت قرآن، فیضا قرأت القرآن، قرآن کریم کی قرأت کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے اللہ کی آیات بس۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جب قرآن کی قرأت کی جاتی ہے، یعنی لوگوں کو جو مخاطبین ہیں ان کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا تھا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم تمہارے اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اب جو مومنین تھے، اب جو کہ معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو وہی کا اتباع کرنے والے تھے، وہ تو اللہ وحدہ لا شریک کی آیات کو جب قرآن کی قرأت کی جاتی تھی، جو بھی وحی ہوتی تھی، وہ کہتے تھے قالوا خیرا، کہ یہ تو خیر ہے، وہ تو ان کے قلوب میں اترتی جاتی تھی۔ اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے تھے، یا اگر زبان سے دعویٰ بھی کرتے تھے تو ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا تھا، تو ان کے متعلق اللہ رب کریم نے فرمایا کہ تمہارے اور ان کے درمیان ایک اندیکھا، ایک خفیہ یا نادیدہ پردہ حائل کر دیا جاتا ہے، یعنی محمد رسول اللہ علیہ السلام قرآن کریم کی آیات تلاوت کر رہے ہوتے تھے، لیکن جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ کانوں سے تو سن رہے ہوتے تھے، لیکن وہ ایسا پردہ حائل ہوتا تھا، اندیکھا پردہ، کہ جس کے اس پردے میں سے قرآن کریم کی جو نور ہے، جو ہدایت ہے، وہ روشنی ہے، وہ گزر ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ ان جو آخرت پر ایمان نہ لانے والے لوگ تھے، وہ ان تک پہنچتی ہی نہیں تھی، الفاظ ضرور سن رہے تھے، معانی بھی جان رہے تھے، اس قرآن کریم کو، پیغام کو سمجھ بھی رہے تھے، لیکن اس سے ہدایت حاصل نہیں کر رہے تھے۔ وہ نور جس نے ان کے قلوب کو منور کرنا ہوتا تھا، وہ نور ان کے قلوب میں داخل ہی نہیں ہو سکتا تھا، نہیں ہو رہا تھا، رک جاتا تھا۔ کیوں؟ کہ اس چیز کا پہلے بھی وضاحت ہو چکی ہے، اس سے جو سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 77 سے 89 تک ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ وہ مطہر نہیں ہوتے تھے، وہ پہلے سے باطن عقائد اور شرک پر مبنی، ہوائے نفس پر، شہوات پر مبنی جو مواد ان کے قلوب میں پہلے سے جاگزین ہوتا تھا، ایک برتن پہلے سے بھرا ہوا ہے، اس پر اگر کوئی چیز ڈالیں گے تو وہ باہر گرے گی، وہ اس میں سمائے گی نہیں، وہ اللہ کی آیات، قرآن کریم کا نور ان کے قلوب میں سماتا نہیں تھا، کیونکہ وہ خالی و ذہن ہو کر اپنے ذہن کو صاف کر کے باطن عقائد نکال کر قرآن کریم کو نہیں سنتے تھے، جبکہ مومنین کا یہ معاملہ تھا کہ انہوں نے
اللہ کی آیات وحی کے علاوہ ہر چیز کو دل و دماغ سے نکال دیا تھا، اس کو محو کر دیا تھا۔ تو اور ایک پردہ تو وہ، اور دوسرا پردہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ان کے دلوں پر بھی پردے پڑے ہوئے تھے۔ یعنی ایک تو ابھی یہ اس کو ایک تو پہلے بھی اس کا ایک نشست میں تذکرہ ہو چکا ہے کہ ایک تو قرآن کریم خود کتاب مکنون میں ہے، پوشیدہ کتاب پردوں میں ہے، اس تک ہر آدمی رسائی نہیں کر سکتا جس کا قلم مطہر نہیں ہے۔ دوسرا پردہ جو حجاب مستورہ ہے، جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے درمیان جو قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا، قرأت کرنے والا ہوتا ہے، اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے درمیان ایک پردہ ہو جاتا ہے۔ ایک قرآن کریم خود پردے میں ہے، یہ دوسرا پردہ ہو گیا جو حائل ہو جاتا ہے۔ تیسرا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ان کے دلوں کے اپنے اوپر پردے پڑے ہوتے تھے کہ وہ اس کو سمجھ نہیں سکتے تھے، اور ان کے کانوں میں بھاری پن تھا۔ کیوں؟ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ جب وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، کہ جب قرآن میں رب وحدہ لا شریک کا ذکر ہوتا ہے، کسی اور بشر کی بات اس میں نہیں ہوتی، اور وہ وحدہ لا شریک رب پر آنا نہیں چاہتے تھے۔ شرک ان کے رگ و پے میں سمایا ہوا تھا، ان کے اذہان میں وہ نسلوں سے وہ پختہ ہو چکا تھا، اس کی جڑیں۔ وہ اس شجر خبیثہ کو اکھیڑنا نہیں چاہتے تھے اپنے دل و دماغ میں سے۔ جو انداد اللہ تھے، جو شرکاء تھے، جو انہوں نے گھر رکھے تھے اللہ کے علاوہ، وہ ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کو قرآن کریم کی زبان نہیں آتی تھی، یہ پہلے بھی تذکرہ ہو چکا ہے کہ عربی ان کی مادری زبان تھی، اور وہ روزمرہ کے اسی زبان میں بات کر رہے ہوتے تھے۔ پھر کیوں ان کو یفقہوا ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی تھی؟ پھر ان کے کانوں میں بھاری پن کیوں ہوتا تھا، گراں کیوں گزرتا تھا؟ اور ان کے دل اس وجہ سے کہ پردے میں تھے۔ اور رب وحدہ لا شریک وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو وہ فرار اختیار کرتے ہیں، وہ پیچھے پھر جاتے ہیں، وہ پیٹھ پھیرتے ہیں، اور وہ دعوت کو، پیغام کو نہیں سننا چاہتے۔ تو اور یہ جو تین کے ساتھ جو چوتھا پردہ ہے، وہ اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وہ آگے آیت آ رہی ہے کہ اللہ رب العزت بندے اور اس کے قلب کے درمیان خود حائل ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مفہوم اپنے مقام پر آئے گا۔ تو یہ چیز سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 45 اور 46 میں اس کا مطالعہ کریں۔ آج بھی الحمدللہ رب العالمین ہم اسی قرآن کریم کی بنیاد پر یہی فی القرآن وحدہ اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ، ہم اللہ وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دے رہے ہیں کہ الہکم الہ واحد، ایک اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں کرنی۔ بس جو کچھ قرآن کریم میں اللہ وحدہ لا شریک نے بتا دیا ہے وہی کافی ہے۔ قرآن سے باہر ایک لفظ بھی نہیں سننا، نہ پڑھنا، نہ اس کی ضرورت ہے، اور نہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا۔ یہ ہے وحدہ لا شریک رب پر ایمان لانا۔ اور اس چیز کا سورۃ الانعام آیت نمبر 25 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ وہی مفہوم ہے کہ ان میں ایسے بھی ہیں جو تمہاری طرف کان لگا کر سنتے ہیں، یعنی جو اللہ کی آیات کی تلاوت ہوتی تھی وہ سنتے تو تھے، الفاظ تو ان کو سمجھ آ رہے ہوتے تھے، اور لیکن ان کے دلوں پر پردے تھے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا، وہ اس کو سمجھ نہیں سکتے تھے، اور ان کے کانوں میں بھاری پن تھا، بوجھن تھا کہ وہ ان کے کانوں سے ان کے دل میں نہیں اتر رہی ہوتی تھی اللہ کی آیات۔ اور وہ ساری آیات بھی ان کے سامنے آ جاتی، سب آیات دیکھ لیتے تو وہ اس پر ایمان نہیں لاتے تھے، اور وہ جب آتے تھے محمد رسول اللہ علیہ السلام کے پاس تو وہ جھگڑتے تھے، وہ حجتیں اور اعتراضات اور جو اپنے ان کے باطل عقائد تھے ان پر اڑے رہتے تھے،
اور کہتے تھے کہ یہ جو اللہ کی آیات ہیں قرآن کریم ہے، حاضہ ان اساطیر الاولین، یہ تو پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں، بس باتیں ہیں، یا جس طرح اور مقامات پر حوالہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ شاعرانہ باتیں ہیں، یا یہ کہتے تھے کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین مجنون ہے معاذ اللہ. تو یہ ان کا موقف ہوتا تھا. وجہ اس کی صرف یہ ہوتی تھی کہ وہ ان کے پہنے سے قلب مطہر نہیں ہوتے. آج آپ خود بھی اسی کسوٹی پر اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ کیا آپ اللہ وحدہ لا شریک کا جو ذکر ہے قرآن کریم میں صرف اس پر مطمئن ہوتے ہیں، اور بقایا دیگر تمام حوالہ جات کو، تمام جو انداد اللہ ہیں، تمام افراد ہیں، تمام بشر ہیں، ان کے حوالوں کو، ان کی کتابوں، ملفوظات اور ان کی جو مذہبی ورثہ ہے، جو کتابیں وغیرہ ہیں جتنے، ان سب کو یکسر نظر انداز کر سکتے ہیں، ان کو چھوڑ سکتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو الحمدللہ رب العالمین آپ بھی اسی طرح مومن ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے متبعین تھے. اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو پھر یقیناً نہ تو آپ کو قرآن کریم سمجھ آئے گا، نہ آپ قرآن کریم کی طرف آئیں گے اس راستے پر، بلکہ آپ بھی فرار اختیار کریں گے، آپ بھی پشت دکھانے والوں میں سے، بھاگ جانے والوں، یعنی قرآن سے دور ہونے والوں میں شامل ہوں گے. تیسرا راستہ کوئی بھی نہیں ہے. اور سورۃ الانبیاء آیت نمبر 45 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کل انما انذرکم بالوحی ولا یسمع الصم الدعاء اذا ما ینذرون. ان سے کہہ دیجیے گے کہ میں تو تمہیں وحی کے ساتھ، یعنی جو مجھ پر قرآن کریم وحی کیا گیا ہے اسی کے ساتھ تمہیں آگاہ کر رہا ہوں، تنبیہ کر رہا ہوں. اور جو آدمی، یعنی وہ دعوت تو وہی کے ساتھ قرآن کریم کی طرف دی جا رہی ہے کہ قرآن کریم کا اتباع کیا جائے، لیکن جو بہرے ہیں وہ اس دعا کو نہیں سنتے جب ان کو آگاہ کیا جاتا ہے. تو جو وحی کا، قرآن کریم کا پیغام نہیں سنتا اور اس کے مطابق وحی کا اتباع نہیں کرتا، اللہ رب کریم نے اس کو بہرا قرار دیا ہے، ایک اور مقام پر مردہ قرار دیا ہے. جبکہ جو مومنین ہوتے ہیں، سورۃ انفال آیت نمبر 24 میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون. کہ اے ایمان والو، قبول کرو استجابت، سنو بات کو، قبول کرو، اس پر عمل کرو. جب تمہیں اللہ اور رسول کی طرف دعوت دی جائے، اللہ اور رسول کو سنو جب وہ تمہیں پکار رہے ہوں، دعوت دے رہے ہوں اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی دینے والی ہے. لما یحییکم، یعنی اللہ وحدہ لا شریک کا نازل کردہ قرآن کریم ہے، محمد رسول اللہ علیہ السلام اس کی تلاوت کر رہے تھے. اور اس کے بعد تمام مومنین نے قیامت تک اللہ کی آیات کی ہی تلاوت کرنی ہوتی ہے. تو جس دور میں بھی اللہ کی آیات کی طرف دعوت دی جائے وہ تاثیر ان کی وہی ہے جو محمد رسول اللہ علیہ السلام کے عہد میں تھی، یا اس سے پہلے انبیاء اور رسول علیہ السلام کے عہد میں وہی جس طرح مردوں کو زندہ کرتی تھی، تو اسی طرح قرآن کریم نے اس دور میں بھی مردوں کو زندہ کیا. اور قیامت تک آنے والے جس دور میں بھی جب بھی مومنین اس انداز سے، اس سطح پر، اس تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے قرآن کریم کا وحی کا اتباع کریں گے، یہ ان کو حیات نو دے گی. تاثیر نہیں بدلی ہے قرآن کریم کی. یہ صدیوں سے ہمارے اعمال اور ہماری جو اپروچ ہے، ہماری جو روش ہے وہ تبدیل ہوئی ہے، جو اس ذلت، زوال اور عذاب اور لعنت کا باعث بنی ہوئی ہے. تو یہ زندگی بخشنے والی کتاب ہے. اور یہاں پر اس کا حوالہ اسی آیت کا موجود ہے کہ جو مومنین ہیں وہ تو ان کو زندگی دینے والی کتاب ہے، وہ اس کو قبول کرتے ہیں. انہوں نے آمنا و صدقنا، سمعنا و اطعنا، سلموا تسلیما، یہ تین ہیں کہ وہ تو سنتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور عمل سے تصدیق کرتے ہیں، اور اس طرح تسلیم کرتے ہیں اللہ کی آیات کو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے. یہ تینوں جو مومنین کے رویے ہیں قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں. تو اللہ آدمی اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہو جاتا ہے،
اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی جب آدمی ایمان نہیں لاتا، اس کے قلب میں پہلے سے باطل عقائد اور نظریات ہیں، تو پھر اس کو قرآن کریم اس کے قلب میں نہیں سما سکتا۔ اللہ کی آیات اور اس کو قرآن کریم سے ہدایت نہیں مل سکتی، بے شک وہ عربی جاننے والا ہو، عربی لغات، عربی گرامر، ہر چیز جانتا ہو، صرف و نحو سے آگاہ ہو، تمام معانی سمجھ رہا ہو قرآن کریم کے، لیکن وہ اس سے ہدایت نہیں پائے گا۔ وہ صرف قرآن کریم کے اتباع کے راستے پر نہیں آئے گا، وہ راستے اسی پر چلتا رہے گا جو اس کے آباء و اجداد کا راستہ ہے، جو باطن راستہ ہے۔ آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، اس وقت بھی یہی کچھ ہو رہا تھا کہ عربی وہ جانتے تھے، قرآن کریم کی معانی بھی جانتے تھے، لیکن راستہ باپ دادا کا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ اس وجہ سے قرآن کریم کی جو ہدایت مومنین کو ملی تھی، اس سے وہ محروم رہے تھے۔ اور سورۃ الاحقاف آیت نمبر 29 سے 31 تک اللہ رب العزت نے فرمایا، وَإِذْ صَرَفْنَا عَلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ۔ اور یہ آیت آگے چلتے ہوئے، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ آمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویخرجکم من عذاب علیم، کہ ایک گروہ نفر من الجن، یہ ایک غیر معروف جماعت سمجھ لیں، یا کوئی بادیہ نشین یا کہیں دور دراز سے آئے ہوئے کوئی اجنبی لوگ تھے، وہ آئے محمد رسول اللہ علیہ السلام سے قرآن کریم سنا۔ نفر من الجن یستمعون القرآن، قرآن کریم سنا، اور جب وہ آئے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ انصتو، خاموش رہو۔ یعنی اللہ کا کلام جب اللہ کی آیات بیان کی جا رہی ہوتی ہیں، تو پھر اس میں جس طرح پچھلی نشست میں یہ تذکرہ ہو چکا ہے کہ اس میں کوئی گفت و شنید، کوئی بحث مباحثے، کوئی سوال جواب نہیں کیے جاتے۔ اللہ کی آیات کو خاموشی سے سنا جاتا ہے اور ان کی اطاعت کی جاتی ہے۔ تو وہ بھی اسی طرح ہے۔ اب یقیناً یہ جو جہاں سے اس منظر سے قرآن کریم نے جو بیان کیا ہے اس جماعت کا، تو اس سے جو ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے پاس پہلے سے جو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی پر جو وحی نازل ہوئی تھی، وہ تعلیمات موجود تھی، اور انہی پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے اللہ کی آیات میں بجائے بحث مباحثہ، منہ شگافیاں یا کرید کر پوچھنا یا کوئی سوال جواب کی بجائے یہ اسی اصول پر کاربان تھے۔ اب اللہ وحدہ لا شریک بہتر جانتا ہے کہ وہ لوگ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، اور لیکن ان کا یہ جو عمل ہے کہ انہوں نے کہا خاموش رہیے، اور خاموشی سے وہ سنتے رہے اللہ کے کلام کو۔ پھر جب وہ واپس لوٹے اپنے قوم کی طرف، تو وہ منذرین تھے، وہ اپنی قوم کو نذیر بن کر گئے اپنی قوم میں۔ وہی ذمہ داری انہوں نے جو اللہ کی آیات، جو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین سے قرآن کریم سنا، تو وہ ان کو اپنی قوم تک جا پہنچایا، اور ان کو اپنی قوم کو کہا کہ اہماری قوم اجیبوا داعی اللہ، وہ جو اس سے پہلے بانی آیت میں اللہ رب کریم نے مومنین کو کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا اللہ وللرسول، کہ اللہ اور رسول کی جو دعوت ہے، یعنی قرآن کریم ہے، وہی اللہ کی آیات ہیں، ان کو قبول کرو۔ تو یہ قوم بھی وہی بات کر رہی ہے کہ یا قومنا، تو یہ جو جماعت آئی تھی یہ بھی وہی بات کر رہی ہے کہ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، جو اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے، یعنی محمد رسول اللہ علیہ السلام جو قرآن کریم کی تلاوت انہوں نے سنی تھی اللہ کی آیات، تو اس دعوت کو تم قبول کرو۔ وہ آیات انہوں نے ادھر تک پہنچائی تھی اپنی قوم تک، اور اس پر ایمان لاؤ۔ تو اور ایمان لانے کے بعد یغفر لکم من ذنوبکم، تاکہ تمہارے جو غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ اور ہیں، ان سے اللہ رب کریم تمہاری مغفرت کرے۔ ویخرجکم من عذاب علیم، یہ جو عذاب ہے اس سے تمہیں نکال، ویجرکم من عذاب علیم، اور اس عذاب علیم سے تم بچ سکو۔ تو یہ جو اللہ کی آیات ہیں، یہ اس دور کے لیے یا کسی خاص قبیلے کے لیے وہ تاثیر نہیں رکھتی تھی، یہ ہر دور کے انسانوں کے لیے ایک ہی تاثیر رکھتی ہیں۔ صرف اس کے لیے تقاضے یہ ہوتے ہیں کہ ان کو اسی طرح ان کا اتباع کیا جائے جس طرح خود قرآن کریم میں ان کے اتباع کرنے کا جو معیار اور جو طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور
بیز من النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم، کہ اللہ کی طرف سے تمہاری طرف نور اور کتاب مبین، یعنی روشنی اور ایک واضح کتاب، ایک بیان کتاب جس میں ہر چیز ظاہر آشکارا ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، حقائق واضح ہیں، روشن ہیں۔ یہدی بہنہ من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی رضا کا اتباع کرتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک، بہنہ اس کتاب کے ذریعے، قرآن کریم کے ذریعے ان کو سلامتی کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، سبل السلام، اور ان کو اندھیروں سے نور کی طرف لے جاتا ہے، اور ان کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے، صراط مستقیم پر رکھتا ہے۔ تو یہاں سے ہر آیت سے یہ حقیقت آشکارا ہو جاتی ہے کہ صرف یہ قرآن ہی ہے جو سلامتی کی راہوں پر، جو اللہ کی رضا کی طرف اور جو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے۔ یہدی بہنہ واحد کا صیغہ ہے اس کتاب کے ذریعے، دیگر کتابوں کی بات نہیں ہے جو قرآن کریم سے بعد میں لکھی گئی ہیں۔ وہ تو ضد ہے قرآن کریم کی، وہ مذہب اور وہ کتابیں، اور ان کتابوں کی طرف رجوع کرنے سے قرآن کریم پر ایمان از خود باطل ہو جاتا ہے، پھر قرآن سمجھ نہیں آتا، پھر وہی کتابیں سمجھ آتی ہیں جو صدیوں سے ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں لکھی جا رہی ہیں اور اب تک لکھی جا رہی ہیں۔ سورت آل عمران آیت نمبر 7 میں رب کریم نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ پہلے بھی یہ حوالہ گزر چکا ہے کہ قرآن کریم میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات اور ایک متشابہات۔ محکمات ہیں جن میں تشبیہ اور مجازی معنوں میں بات نہیں ہوئی ہے، وہ احکامات ہیں اور واضح ہدایت کا ان میں سامان ہے۔ تو مومنین جو ہیں راسخون فی العلم، وہ انہی محکمات پر ایمان لاتے ہیں، انہی کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور وہ ان کا موقف یہ ہوتا ہے کہ سب محکمات اور متشابہات اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے ہیں اور ہمارا ان پر ایمان ہے۔ جبکہ جن کے قلوب میں ٹیڑھا پن کجی ہوتی ہے تو وہ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، انہی کا اتباع کرتے ہیں، وہ اس میں ایک فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اس کی تعویل تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ تو اس کی تعویل جو ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک جانتا ہے۔ جتنا کچھ بیان کیا گیا ہے اس پر جو راسخون فی العلم ہیں وہ یقولون آمنا بہ، کہ ہمارا سب پر ایمان ہے، سب اللہ کی طرف سے ہیں، اور اس حقیقت سے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، جو اس کو سمجھتے ہیں، وہ صرف اہل عقل ہوتے ہیں۔ تو یہ مومنین کا ایک جو مستقل روش عمل ہے، اور قیامت تک اسی پر ہی مومنین کو رہنا ہے کہ وہ محکمات کا اتباع کرتے ہیں، متشابہات کے بارے میں وہ ان کا پیچھے نہیں پڑ جاتے، محکمات کو چھوڑ کر متشابہات میں وہ فتنہ تلاش نہیں کرنا چاہتے، وہ کہتے ہیں کہ سب پر ہمارا ایمان ہے۔ تو جو الحمدللہ رب العالمین یہ محکمات آیات ہیں اللہ کی جو آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں، اور ہم کبھی بھی کوئی بھی مومن یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ عقل کل ہے یا وہ علم کی کوئی بلندیوں پر ہے۔ یہ ایک طالب علمانہ کوشش ہوتی ہے ایک اللہ وحدہ لا شریک کی آیات کو، کیونکہ جو قرآن کریم کے اسرار ہیں، جو حقائق ہیں، وہ قیامت تک آنے والے لوگوں پر آشکارا ہوتے جائیں گے۔ جوں وقت گزرتا جائے گا، جو نئے حقائق سامنے آتے جائیں گے، نئے انکشافات اور انفس و آفاق میں جب اللہ کی آیات جو کہ خود قرآن کریم میں مذکور ہے وہ سامنے آتی جائیں گی، تو مزید حقائق آشکارا ہوتے جائیں گے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے تقاضے، ہمارے دور کے تقاضے کیا ہیں، مسائل کیا ہیں، اور جو اللہ کی آیات ہمارے الحمدللہ رب العالمین قلوب میں روز روشن کی طرح وہ واضح ہیں، جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے، ہم نے ان پر عمل کا آغاز کرنا ہے بس۔
اتنا ہے کہ جو ہمارا جتنا فہم ہے، جتنا علم ہے، اس میں اضافے کے لیے کوشش کریں، اور جن کی سمجھ آ چکی ہے اللہ کی آیات پر، ان پر عمل شروع کریں، بجائے اس کے کہ جو آیات آشکارا ہیں، روز روشن کی طرف محکم ہیں، واضح ہیں، ان کو تو نظر انداز کر دیں، اور ایسی آیات میں بحث مباحثے اور لا حاصل ایک تبصرے اور منہ شگافیاں شروع کر دیں کہ جن کے عملی طور پر ہمیں کوئی نتائج نہیں ملتے، بلکہ ہم رہتے انہی محرومیوں میں، انہی پستیوں میں، انہی ذلتوں میں اور زوال میں رہیں، اور لیکن قرآن کی آیات کو معاذ اللہ ایک تختہ مشق بنا کر ان میں بحث مباحثے کہ اس چیز کو اس طرح ماننا ٹھیک ہے، اس طرح ماننا غلط ہے، اس طرح ماننا، وہ جو ماننے والی سطح ہے، محض بحث مباحثے کہ یہ موقف ٹھیک ہے، وہ موقف ٹھیک ہے، یہ دیکھنا یہ ہے کہ ہم اللہ کی جو محکم آیات ہیں ان پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں، اور ہمیں ثمرات مل رہے ہیں یا نہیں۔ تو اس چیز کو قرآن کریم سے متعلق یہ ایک بنیادی طور پر یہ اپروچ ٹھیک ہونا ضروری ہے، جو نقطۂ نظر ہے۔ تو اس کے بعد سورۃ الانعام کی آیت نمبر 104 105 میں رب کریم نے فرمایا قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا۔ آگے یہ آیات چلتی ہوئی وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِتَكُونَ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، کہ تمہاری طرف اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے بصائر آ چکے ہیں، یعنی بصیرت کا سامان، یہ جہالت کو، یہ ظلمات کو، اندھیروں کو ختم کرنے والا ہے۔ اللہ کی آیات وہ ان سے چھٹکارا دینے والی اللہ کی آیات ہیں۔ تو جو کوئی بھی اس سے بصیرت حاصل کرتا ہے، وہ تو اپنے نفس کے لیے، اپنے یعنی اس کا جو قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرتا ہے وہ اپنے لیے، اور جو اس پر اندھا بنا رہتا ہے تو اس کا نقصان بھی اسی کو ہوتا ہے، یعنی جو قرآن کریم کی روشنی سے، اس کے نور سے استفادہ نہیں کرتا، اس کا نقصان بھی اسی کو ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب کریم اپنی آیات بار بار مختلف کوشوں سے، مختلف حوالوں سے سامنے لاتا ہے قرآن کریم میں، دوہرا کر، تاکہ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ جائے اور لوگوں کے سامنے وہ حقائق آشکارا ہو جائیں، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ جاہل ایک آدمی اپنی جہالت پر مطمئن ہے اور جہالت سے نکلنا ہی نہیں چاہتا، ظلمات میں ہے، نتائج دیکھ رہا ہے لیکن وہ ظلمات سے نکلنا نہیں چاہتا، تو قرآن کریم ایسے لوگوں پر قرآن کریم کی آیات کا، اللہ کی آیات کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ وہ سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں کہ کیا پیغام ہے، لیکن وہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن جو علم والے ہیں، جو تقوی والے ہیں، جن کا آخرت پر ایمان ہے، جو ہوائے نفس کا، شہوات کا اتباع نہیں کرتے، جو عقل، فکر، شعور اور بصیرت کو بروئے کار لاتے ہیں، وہی لوگ قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، اور جو شرک کو اور انداد اللہ کو اور شرکاء کو چھوڑنے کی جو ہمت اور جرت، اور جن کے اندر اتنی قوت ہوتی ہے کہ وہ ان کو چھوڑ سکیں اور معاشرے کی جو مخالفتیں ہیں ان کو برداشت کر سکیں۔ سورۃ یاسین آیت نمبر 69-70 میں رب العزت نے فرمایا ان هو الا ذکر و قرآن مبین لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین، کہ یہ تو ذکر ہے اور قرآن مبین ہے، یعنی قرآن مبین ایک یاد دہانی ہے، تو اس کے ذریعے ان لوگوں کو آگاہ اور خبردار کیا جائے گا جو کہ من کان حیا، جن میں زندگی کی رمق ہے، جو پہلے بھی یہ حوالہ آ چکا ہے کہ دعاکم لما یحییکم، یہ زندگی بخشنے والی کتاب ہے، لیکن انہی کو اس سے زندگی ملتی ہے اللہ کی وحی سے، جن کے اندر زندگی کی طلب اور تڑپ ہوتی ہے، وہ زندگی کی چاہتے ہیں زندگی پانا، ان میں زندگی کی رمق ہوتی ہے۔ اور جو لوگ اپنی جو پستی ہے، ذلت ہے، جہالت ہے، اور جس عذاب میں اور لعنت میں مبتلا ہوں، اس سے نکلنا ہی نہ چاہیں، ان کے دل و دماغ میں کوئی بلندیوں کا، رفعتوں کا، امن کا، خیر کا، برکات کا تصور ہی نہ ہو، وہ جو ایک عزت کی طرف، وقار کی طرف جانا ہی نہیں چاہتے، رزق کریم کی طرف اور بے خوف زندگی کی طرف، امن اور سلامتی کی طرف جانا ہی نہیں چاہتے، ان کے قلوب میں تصور ہی نہیں ہے، وہ اسی پستیوں سے اتنے اس سے مانوس ہو چکے ہیں، تو ان کو قرآن کریم پستیوں سے نہیں نکالتا،
پستیوں سے صرف وہ نکلتے ہیں وحی کے ذریعے کہ جن میں ایک عزم ہو، ایک قوت ہو، جو ایک ویژن اور ایک خواب رکھتے ہوں، جو تڑپ رکھتے ہوں، اور وہ ہر طرح کی جد و جہد کر سکیں، ہر طرح کا اقدام اٹھا سکیں منزل کو پانے کے لیے۔ جو قوت والے لوگ ہوتے ہیں، جو عزم والے، جو صبر و استقامت والے، بزدل آدمی، جاہل آدمی، اور پستیوں میں گرا ہوا آدمی، خود پرست آدمی، ہوائے نفس اور شہوات کے پیچھے بھاگنے والا آدمی، اور تصوراتی دنیا میں رہنے والا آدمی، احمقوں کی طرح وہ قرآن کریم سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ اس حالت میں وہ جب تک رہیں گے، اس ذہنیت کے ساتھ، اگر وہ اپنی ذہنیت تبدیل کر لیں، اپنی اپروچ، اپنا نقطۂ نظر تبدیل کر لیں، موقف تبدیل کر لیں، تو پھر قرآن کریم سے، وحی سے ان کو حیات نو مل سکتی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 257 میں رب وحدہ لا شریک نے فرمایا: اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ تو یہ جو اللہ وحدہ لا شریک مومنین کا ولی ہے، ان کا سرپرست ہے، ان کا جو دوست ہے، ان کا مددگار ہے، تو اللہ رب العزت مومنین کو اندھیروں سے، ظلمات سے نور کی طرف لے آتا ہے اپنی وحی کے ذریعے۔ یعنی مومنین اللہ کی وحی کا اتباع کرتے ہیں تو وہ اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ جاتے ہیں، اور جو کافر ہیں، جو وحی کا اتباع نہیں کرتے، یا وحی کے اتباع کا نام تو استعمال کرتے ہیں، دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ غیر از وحی، یعنی قرآن کریم کے علاوہ اور مواد کو شامل کرتے ہیں، دونوں اس میں شامل ہیں، جو بالکل انکار کر دیں یا جو شرک کریں وحی کے ساتھ، اور آدمیوں کے، بشر کے لکھے ہوئے افعال و اقوال یا بشر سے منسوب اقوال و افعال اور اعمال اور عقائد کو بھی دین بنا دیں، یہ دونوں اس میں شامل ہیں۔ تو ان کے جو اولیاء ہوتے ہیں وہ طاغوت ہوتے ہیں۔ یہ پہلے جو طاغوت کے موضوع پر اس سے ساری تفاصیل اور اس کی وضاحت گزر چکی ہے۔ تو یہ طاغوت وہ طاقتیں ہوتی ہیں جو معاشرے میں وحی کا اتباع نہیں کرتی۔ یہ حکمران ہوتے ہیں، مذہبی پیشوا ہوتے ہیں، اور سرمایہ دار، قارون، مترفین ہوتے ہیں جو اللہ کی آیات کا اتباع نہیں کرتے۔ یہ معاشرے میں اثر و رسوخ والے لوگ ہوتے ہیں، جنہوں نے لوگوں کو اپنا غلام بنا رکھا ہوتا ہے، لوگوں سے اپنی اطاعت کرا رہے ہوتے ہیں، اللہ کی اطاعت کے راستے پر ان کو نہیں لے جاتے، نہ لے جانا چاہتے ہیں، تو یہی طاغوت ہوتے ہیں۔ تو جو کافر ہوتے ہیں ان کا ولی اللہ نہیں ہوتا، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت۔ تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ نور سے ہٹا کر ظلمات میں لے کر جاتے ہیں، جو ان کا پیروکار ہوتے ہیں، جو ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ ظلمات کیا ہیں؟ ظلمات یہی خوف، بدحالی، پستی، اختلافات، انتشار، تفرقہ، ذلت اور یہ محکومی، یہ سارے جو کیفیتیں ہیں، یہ اندھیرے ہیں، یہ ظلمات ہیں۔ اور یہاں پر جو اللہ رب کریم نے اپنا ایک بتایا ہے کہ اللہ مومنین کو ظلمات سے نور میں لے جاتا ہے، تو آگے اللہ رب کریم نے وہی کام قرآن کریم سے متعلق بتایا ہے کہ جو کام اللہ خود کرتا ہے وہی کام قرآن کریم کرتا ہے۔ جو کام وحی یا قرآن کریم کرتا ہے وہی اللہ خود اپنے آپ سے منسوب کرتا ہے۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 1 میں رب العزت نے فرمایا: کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط عزیز حمید۔ جہاں پر پہلے جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 257 میں فرمایا: اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات، اللہ مومنین کا ولی ہے، سرپرست ہے، وہ مومنوں کو ظلمات سے نور میں لے جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس آیت میں سورۃ ابراہیم کی 1 نمبر آیت میں فرمایا: کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہے جو ہم نے تیری طرف نازل کی ہے۔ ایک کتاب کا ذکر ہے، اس چیز کو اچھی طرح ذہن نشین کرنا ضروری ہے۔ ایک کتاب جو ظلمات سے نور میں لے جاتی ہے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم، یہ رب کے اذن
کے مطابق اذن اللہ وحدہ لا شریک کا قانون ہے، اس کی مشیت ہے، اس کے کلمات ہیں، ان کے مطابق یہ اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کتاب پہلے بھی اس کی وضاحت آ چکی ہے کہ ظلمات سے نور میں لے جائے گی، جب اس کتاب کو اس طرح سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے الی صراط عزیز حمید، کہ یہ جو راستہ ہے اس راستے کی طرف بإذن ربہم، اس راستے کی طرف لے جاتی ہے جو قوت والے رب کا ہے، جو حمید ہے، جس کی حمد کی جاتی ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ تو یہ کتاب اس طرح نہیں لے جاتی ظلمات سے نور میں کہ آدمی اس کی تلاوت کرتا رہے محض ثواب کے لیے، یا اس کے آیات کا ورد کرتا رہے، یا مردوں کو بخشوانے کے لیے، یا اس کا محض حفظ کرتا رہے، تلاوت کرتا رہے۔ یہ اس مقصد کے لیے نہیں ہے، یہ ہے کہ اس کا اس طرح اتباع کیا جائے، اس کو سمجھا جائے، غور و فکر کیا جائے، اجتماعی سٹرکچر، ایک میکنزم، ایک ڈھانچہ بنا کر اقامت دین کا، پھر جو انہیں نامر ہے اس کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر کے اپنے جان اور مال اللہ کو بیچ کر جب وحی کا اتباع کیا جائے گا، اور غیر از وحی ایک نفس کا بھی اتباع نہیں کیا جائے گا، پھر یہ کتاب ظلمات سے نور میں لے کر جائے گی۔ آج اس طریقے سے قرآن کریم کا اتباع نہیں کیا جا رہا، قرآن کریم کو پڑھا جا رہا ہے، اس کو لکھا جا رہا ہے، اس کی آیات کو بطور ورد اور وظیفہ اور اذکار کے طور پر پڑھا جاتا ہے، اس کا جو حفظ کیا جاتا ہے مختلف محفلوں میں ثواب کے لیے اور مردوں کی بخشش کے لیے تلاوت کی جاتی ہے، بس اس سے زیادہ قرآن کریم کا اور کوئی معاشرے میں مصرف نہیں ہے۔ جو مذہب ہے وہ مذہبی پیشواؤں کا خود کھڑا ہوا ہے، جو سیاست ہے، حکومت ہے، وہ حکمرانوں کے بنائے ہوئے طاغوتی آئین اور جو جمہوری نظام ہیں اکثر ممالک میں، ان کے وہ جمہوریت بذات خود نظام کفر ہے، ان کے مطابق چل رہی ہے، اور جو مال و دولت اور سرمایہ کا جو ایک پورا سٹرکچر ہے، جس کی کہ حقیقت میں جو اللہ کا دین ہے اس میں معیشت کی وہی حیثیت ہے معاشی نظام کی، جس طرح انسانی وجود میں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، تو معیشت ساری کی ساری یہ سرمایہ داروں قارونوں کے پاس ہے، معاشی پالیسیوں پر اور دولت کی تقسیم پر ان کا سارا وہ تصرف ان کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے۔ تو پھر قرآن کا نظام جب نہ اخلاقیات میں ہے، نہ معیشت میں ہے، نہ معاشرت میں ہے، نہ عدلیہ کے معاملات میں ہے، نہ حکومت میں ہے، نہ سیاست میں ہے، تو پھر قرآن کریم اس طرح ظلمات سے نور میں لے کر نہیں جاتا۔ ایسے لوگ باوجود قرآن کریم کا نام لینے کے وہ ذلت، عذاب اور لعنت میں اور محکومی میں رہتے ہیں، بالکل اس طرح جس طرح وہ عباد الطاغوت اسی طرح رہتے ہیں جس طرح یہود و نصارہ رہ رہے تھے۔ حالانکہ ان کے پاس اللہ کی وحی تھی، وہ جانتے تھے، وہ جانتے بوجھتے وحی کا اتباع نہیں کر رہے تھے، تو زبانی کلامی طور پر وہ وحی کا نام لیتے تھے، یا اپنے آپ کو وحی سے ایک جڑا ہوا ظاہر کرتے تھے کہ ہم اللہ کے نازل کردہ دین پر ہیں، انبیاء علیہ السلام کے راستے پر ہیں، لیکن عملاً وہ نہیں تھے۔ تو ان کا وہ دعویٰ جس طرح ان کو صاحب مراد پر نہیں پہنچا سکا، ان کو وہ لعنت میں سے اور عباد الطاغوت ہونے سے اور ذلت میں ہونے سے اور پستی اور شکست خوردگی سے نہیں بچا سکا، تو وہ محض دعویٰ اسی طرح مسلمان قوم کو بھی نہیں بچا رہا کہ وہ دنیا میں طاغوت کے لیے ایک تختہ مشق بنے ہوئے ہیں، وہ دنیا میں بھی رسوا ہیں اور آخرت میں اس سے بڑے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ کیوں کہ وہ قرآن کریم کا اس طرح اتباع نہیں کر رہے جس طرح محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور آپ کے متبعین نے کیا، یا جس طرح اس سے پہلے کے انبیاء علیہ السلام اور ان کے متبعین وحی کا اتباع کرتے چلے آئے تھے، اور قرآن کریم نے وہ سارا طریقہ خود بتایا ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 48-49 میں رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، کہ ہم نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرقان عطا کیا اور ضیاء روشنی عطا کی، نور عطا کیا اور ذکر عطا کیا، کن لوگوں کے لیے؟ متقین کے لیے، جو غیر از قرآن یا غیر از وحی ہر
عقیدے سے، ہر عمل سے، ہر روش سے جو وحی سے باہر تھی اس سے انہوں نے اجتناب کیا۔ جو فرعونیت کے سارے قوانین تھے، جو ان کے اپنے جو مذہبی عقائد تھے، ان سب کو انہوں نے رد کیا، تب وہ ظلمات سے نور میں داخل ہوئے۔ اور الذین یخشون ربہم بالغیب، کہ جو رب کی خشیت میں رہتے ہیں، جو اللہ کا ان کے دل میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے اور اندیکھے نتائج پر یقین رکھتے ہیں، اور یعنی رب کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے، رب کے وجود کو طبی طور پر نہیں دیکھا، لیکن وہ لا وحدہ لا شریک کی جو قدرت ہے، اس کی کبریائی ہے، جو اس کی عظمت ہے، جو اس کو وہ لا وحدہ لا شریک کی تخلیق کردہ کائنات اور خود انفس و آفاق میں اس چیز کا مشاہدہ کر کے اس کی کار فرمائی اور اس کے غلبہ کو تسلیم کرتے ہیں، اور وہ اس گھڑی سے برزاں رہتے ہیں کہ جب ان کا احتساب ہو، یا وہ اللہ کی وحی کے معاملے میں اتنے محتاط ہوتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ہم سے غلط قدم شاہراہ زندگی پر اٹھ جائے اور اس کے ہمیں نتائج بھگتنا پڑے۔ یہ مومنین کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور جو جہاں تک وحی کا حوالہ ہے، تو وہ ساری چیزیں جو قرآن کریم کے متعلق اللہ رب کریم نے بتائی ہیں، وہی ہر دور کی وحی کے متعلق وہی ایک بنیادی جو اصول یا بنیادی جو سٹرکچر ہوتا ہے وحی کا، جو معیت اور نوعیت ہوتی ہے، وہ بنیادی طور پر اصولی طور پر ایک ہی ہوتی ہے۔ ہاں، مختلف علاقوں میں جس طرح کی صورتحال کا سامنا ہوتا ہے، تو وہاں پر احکامات نازل ہوتے رہتے ہیں، جو اس طرح اس علاقے، اس بستی کے جو مسائل تھے، جو صورتحال تھی، جو اقدام تھے، ان کے متعلق اس حوالے سے تمام انبیاء علیہ السلام کی وحی کو قرآن کریم میں ان کے جو نب نباب تھا، وہ ان کی جو تعلیمات تھی، جو ان کی سرگزشت تھی، جو ان کے سارے معاملات تھے، جن کو ساری نوع انسانی کو، قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتانا ضروری تھا ان کے حصول ہدایت کے لیے، ان میں قرآن کریم کو محفوظ کر دیا گیا اور قرآن کریم کو مہیمن قرار دیا گیا ہے۔ ان تعلیمات اور ان جو انبیاء علیہ السلام کے جو ایک سارا مشن تھا، اس سے متعلق جو کچھ آئندہ آنے والے لوگوں کو جتنا بتانا ضروری تھا اللہ رب کریم کے علم اور حکمت کے مطابق، تو وہ قرآن کریم میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کو اللہ رب کریم نے کافی قرار دیا ہے کہ ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر ایک کتاب نازل کی جو ان پر تلاوت کی جاتی ہے۔ تو جو قرآن کریم کو کافی سمجھتا ہے، وہ اس کا ایمان ہے، تو وہ قرآن کریم سے باہر کسی چیز پر نہ ایمان لاتا ہے، نہ اس کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور سورۃ الزمر آیت نمبر 17-18 میں رب کریم نے فرمایا وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هُدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ جو لوگ طاغوت سے اجتناب کرتے ہیں، طاغوت کی اطاعت نہیں کرتے، ان کو رد کرتے ہیں، طاغوت کی عبادت کی جاتی ہے، ان یعبدوہا، یہ اس چیز کی وضاحت پہلے بھی جو طاغوت سے متعلق موضوعات ہیں ان میں ہو چکی ہے کہ جب جس ملک کے آئین کو اپنایا جا رہا ہوتا ہے، وہ اس کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، اس کے آئین بنانے والے اس کے معبود ہوتے ہیں، اس چیز میں کوئی ابہام نہیں رہنا چاہیے۔ اور یہ طاغوت کے بنائے ہوئے آئین ہیں جو دنیا کے تمام ممالک میں اس وقت جو جن کی اطاعت کی جا رہی ہے، جو آئین اور دستور دنیا میں چل رہے ہیں، تمام ممالک کے، چاہے وہ نام نہاد مسلمان ممالک ہوں، چاہے وہ غیر مسلم ممالک ہوں، کوئی ایک بھی ایسا ملک نہیں ہے جو یہ کہے کہ ہمارا آئین اللہ کی کتاب ہے، اس کے علاوہ کوئی آئین نہیں ہے اور اس کے ساتھ بھی کوئی چیز شامل نہیں ہے، نہ حدیث نہ سنت۔ جو مملکت یہ کہے گی، صرف اسی کی اساس جس کی قرآن کریم پر ہوگی، صرف وہ ملک ہے جس کی اطاعت کرنے والے، جس کے آئین والے طاغوت کی اطاعت نہیں کر رہے ہوں گے، وہ اللہ کی اطاعت کر رہے ہوں گے۔ اس وقت پوری دنیا میں جتنے ممالک ہیں ان کے جو آئین ہیں وہ قرآن کریم نہیں ہیں، وہ اپنے آدمیوں کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے ہیں، تو وہ طاغوت کی اطاعت کر رہے ہیں۔
اور جو قرآن کریم کے ساتھ جو جس طرح پاکستان ہے یا وہ قرآن و سنت یا قرآن و حدیث کا جو اصطلاح ہے، قرآن کے ساتھ جب کوئی چیز اور ملائی جاتی ہے تو پھر وہ شرک بن جاتا ہے۔ وہ مشرکین ہیں، وہ بھی ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، چاہے کفار ہوں، چاہے مشرکین ہوں، چاہے منافقین ہوں۔ اس کے علاوہ جو طاغوت کی اطاعت اور عبادت کا دوسرا پہلو ہے، وہ مذہبی پیشواؤں کے خود ساختہ گھڑے ہوئے مذہب کی اطاعت کرنا ہے۔ جب تک کوئی بندہ اس مذہب کو جو قرآن کریم سے باہر ہے اس کو بھی مانتا رہے گا، وہ بھی عبادت طاغوت ہوگا۔ تو اس طاغوت سے تو اللہ رب کریم نے اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے۔ مومن تو کبھی طاغوت کا عبد ہو ہی نہیں سکتا، وہ میدان عمل میں آتا ہے، طاغوت کے مقابلے میں ڈٹ جاتا ہے، قیام کرتا ہے، اور مومنین اس کے ساتھ جڑتے جاتے ہیں، اور یہ اس طرح مومنین کی ایک جماعت تشکیل پاتی ہے، اور وہ صبر و استقامت کے ساتھ وحی کا اتباع کرتے ہوئے طاغوت کو ان کے منطقی انجام تک پہنچاتا ہے۔ یہ طریقہ ہے مومنین کا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ نسل در نسل صدیوں سے ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری نسل وہ طاغوت کے عبد بنے رہیں، اور یہ بھی اس خیال میں بھی رہیں کہ ہم اللہ کی بھی اطاعت کر رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہوتا۔ جب اللہ کی وحی کا بھی اتباع کریں تو ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ جب آدمی طاغوت سے اجتناب کرتا ہے کہ ان کی عبادت نہیں کرتا، ان کا عبد نہیں بنتا، تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، یعنی وحی کا اتباع کرتا ہے، تو ان کے لیے بشارت ہے۔ وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ۔ اللہ کے ان عباد کے لیے بشارت ہے جو اللہ کے کلام کو، جو کون کو سنتے ہیں۔ کون رسول، قرآن کریم کون رسول ہے، جو اللہ کی آیات کو، کون رسول کو سنتے ہیں اور اس کو احسن انداز سے اس کا اتباع کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، انہی کو اللہ ہدایت دیتا ہے۔ اور واولئک ھم اولو الالباب، جو عقل والے وہی لوگ ہیں، یعنی جو وحی کا اتباع کرتے ہیں وہی صاحبان عقل ہیں۔ سورۃ حامیم سجدہ آیت نمبر 44 میں اللہ رب کریم نے فرمایا کن ہو للذین آمنوا ھدی وشفاء والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وہو علیہم عمی اولئک ینادون من مقام بعید، کہ جو ان سے کہہ دیجئے کہ قرآن کریم جو ایمان والے ہیں ان کے لیے تو ہدایت ہے اور شفا ہے، یہ جسمانی بیماریوں کی نہیں، یہ قلوب کے امراض کی شفا ہے۔ تو اور اگر یہاں سے ایک اور بھی جو اللہ رب کریم نے قرآن کریم کو شفا قرار دیا ہے، تو یہ اگر منافقین کی بیماری کا پتہ کرنا ہو یا منافقین کی اصل علت اور اصل وجہ کیا تھی ان کی اس تباہی کی، باوجود سب بظاہر سب کچھ کرنے کے، وہ یہی تھا کہ ان کے قلوب میں ریبہ تھی۔ وہ جو قرآن کریم کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس میں ریب نہیں ہے، اضطراب نہیں ہے، ابہام نہیں ہے، ذہنی اور فکری خنفشار نہیں ہے، کوئی الجھاؤ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں یہ ایسی کتاب ہے۔ تو منافقین کے قلب میں وہی ریب موجود تھا۔ اس کا مطلب ہے منافقین کے قلب میں قرآن کریم نہیں تھا۔ وہ بظاہر تو جو دینی شعائر تھے، جو صلاۃ ہو گئی، صوم وغیرہ، جو حلال حرام کی پابندی ہے، یا جو انفاق خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں، وہ سب کچھ کر رہے تھے، لیکن ریب کیوں تھا ان کے قلوب میں؟ اس وجہ سے تھا کہ وہ شفاء لما فی الصدور سے دور تھے۔ یہ جو اللہ رب کریم نے قرآن مجید کو شفا قرار دیا ہے، تو اسی وجہ سے جو کہ مسجد تقوی والے تھے، مومنین تھے، جو مطہر تھے، یہ منافقین مطہر نہیں تھے۔ ان کے جو قلوب میں وہی یہود و نصارہ والے عقائد، مشرکین والے عقائد، اعمال، نظریات تھے، یہ ان کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، نہیں چھوڑ رہے تھے۔ اسی وجہ سے وہ قرآن کریم کو ان سے مس نہیں ہو رہا تھا، اور ان کو قلوب میں شفا نہیں تھی۔ اگر وہ قرآن کریم کا اتباع کرتے، جس طرح مسجد تقوی والے، محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور آپ کے متبعین رضوان اللہ علیہم اتباع کر رہے تھے، تو پھر منافقین کے بھی، اس کا حوالہ پہلے بھی اس نشست میں بھی گزر چکا ہے، پھر منافقین کے جو امراض تھے ان کے قلوب میں، وہ ان کو بھی شفا مل جاتی، کیونکہ قرآن کریم ہے شفا، لیکن وہ قرآن کریم کے اتباع کی طرف نہیں آ رہے تھے۔ اس سے قرآن کریم سے صرف ان لوگوں کو شفا ملتی ہے جو ایمان لاتے ہیں اس کے اوپر، جو شرک اور
شرکا اور انداد اللہ کو ترک کرتے ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں، تو جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں تو بھاری پن ہوتا ہے، بوجھ ہوتا ہے، قرآن کریم ان کے قلوب میں داخل ہی نہیں ہوتا، اور وہ قرآن کریم ان کے لیے اندھا پن ہے، اور ان کو کوئی اس طرح دور سے آواز سنائی دیتی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی ہے، تو وہ جس طرح بہت دور سے کوئی کسی کو پکارے تو آواز تو وہ سن لے لیکن وہ اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کہا کیا جا رہا ہے، الفاظ کا دوری کی وجہ سے۔ بالکل یہی معاملہ ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، جن کے اندر ہوائے نفس ہوتی ہیں، جو شہوات کے پیچھے بھاگتے ہیں، جو اپنے قلوب کو مطہر نہیں کرتے، جو باطل عقائد و نظریات کو چھوڑتے نہیں ہیں، ان سب کے لیے قرآن کریم کا، اللہ کی وحی کا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے قلوب میں راسخ نہیں ہوتی، وہ قلوب میں داخل ہی نہیں ہوتی۔ اور سورۃ الزمر آیت نمبر 22 اور 23 میں اللہ رب العزت نے فرمایا افمن شرح صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ اور آگے یہ آیات کا سلسلہ چلتا ہوا، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، کہ بنا جس کا سینہ اللہ وحدہ لا شریک کھول دے اسلام کے لیے اور وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہو، وہ اس کا جو مقام و مرتبہ اور جو ہے وہ بہت اللہ رب کریم کے نزدیک بہت بلند ہے، اور دنیا میں بھی اس کے لیے اللہ کی رضا اور اس کی نعمتیں اور رحمتیں اور فضل ہے۔ تو اس کے مقابلے میں دوسرا کس شخص کو بیان کیا ہے، فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، کہ جن کے دل سخت ہوتے ہیں اللہ کے ذکر سے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں، بیان کی جا رہی ہیں، ان کا لب لباب، ان کا خلاصہ، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو اس سے ٹس سے مس نہیں ہوں گے، وہی قاسیۃ قلوب ہیں، اور بہت سارے ایسے ہوں گے جو اللہ کی ان آیات کو سن کر اپنے باطن روش سے، آبا و اجداد کے مذہب سے اور طاغوت کا عبد ہونے سے وہ برات اختیار کریں گے، وہ اسے ترک کر دیں گے۔ تو یہ اس کا دار و مدار یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی کا قلب ہے اس میں خشیت ہے، اس کی شرح صدر ہو چکی ہے، وہ سلیم القلب ہے، یا وہ قاسیت قلوب میں ہے، یا اس کے قلوب میں امراض ہیں۔ قرآن کریم کا جو اثر ہوتا ہے آدمی کے قلب پر، وہ اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ اس کے قلب کی کیفیت کیسی ہے۔ اب جو آدمی سلیم القلب ہے، جو حق اس کے سامنے آتا ہے تو اس کو تسلیم کر لیتا ہے، تو قرآن کریم اس کے اندر وہ جو ہی اللہ کی آیات کو سنے گا تو اس میں جو تغیر نفس واقع ہوگا وہ قرآن کریم کا اتباع کرے گا۔ لیکن جو پتھر دل ہیں، سخت دل والے، یا جن کے دلوں میں نفاق ہے، منافقت ہے، تو اللہ کی آیات وہ سن بھی دے گا، سمجھ بھی دے گا، لیکن اس میں تغیر نفس نہیں ہوگا، وہ ان کا اتباع نہیں کرے گا۔ جو اللہ کے ذکر سے سخت لوگ ہیں، پتھر دل، تو وہی گمراہی میں ہیں۔ اللہ رب کریم نے تو اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے احسن الحدیث نازل کی ہے، ایسی کتاب ہے جس میں باتوں کو، اللہ کی آیات کو بار بار دہرایا گیا ہے مختلف انداز سے، تاکہ وہ اچھی طرح لوگوں کے قلوب میں اتر جائیں، ہر گوشہ واضح ہو جائے۔ تو اس سے جو مومنین ہیں، جو اللہ کی خشیت جن کے قلوب میں ہو، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ اللہ کی آیات سنتے ہیں تو پھر وہ ان کو اطمینان ہوتا ہے، اور ان کے جو قلوب ہیں وہ اللہ کے ذکر کی طرف ہوتے ہیں، جو وہ وحی کا ہر لمحہ اتباع کرتے رہتے ہیں۔ اور سورۃ الواقعہ آیت نمبر 77 اور 82، 77 سے لے کر 82 تک اللہ رب کریم نے فرمایا، یہ متعدد آیات ہیں، انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، کہ اس کا پہلے بھی یہ حوالہ گزر چکا ہے کہ یہ قرآن کریم ہے، اور یہ اس پوشیدہ ہے، ایک کتاب ہے جس میں یہ پوشیدہ ہے کہ ہر شخص اس سے استفادہ نہیں کر سکتا، اس کو اس سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتا، وہ پردے میں رہتی ہے یہ کتاب، مگر جو مطہر ہیں، یعنی پہلے طاہر ہونا ضروری ہے قلب کا، کہ اس میں شرک
ہوائے نفس اور شہوات اور تکبر اور یہ چیزیں نہ ہوں، اور دوسری بات یہ کہ وہ باطن عقائد و نظریات سے دل و دماغ کو آدمی پاک کر چکا ہو، تب وہ قرآن کریم کے میں جو جن پردوں میں پوشیدہ ہے، تب اس کا آدمی کا وہ پردے اس میں رکاوٹ نہیں بنتے، آدمی کا مس ہو جاتا ہے قرآن کریم سے، اس کے لیے یہ شرائط ہیں اور یہ رب کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ تو کیا یہ اس حدیث کو، اس بات کو کے بارے میں یہ ڈھیلے پڑ رہے ہیں یا اس کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے، یا وہ نرم رویہ اختیار کرتے ہیں، نرمی کرتے ہیں، یعنی پوری قوت کے ساتھ اللہ کی ان آیات کو، قرآن کریم کو، اور یہ جو طہارت کے بارے میں اللہ رب کریم نے فرمایا ہے کہ جو مطہر نہیں ہوگا وہ قرآن کریم سے ہدایت نہیں پا سکتا، یہ جن سارے جو حقائق کی اللہ رب کریم کی بارگاہ سے نازل کرتا ہے قرآن کریم، کیا یہ لوگ ان سارے حقائق کو جھٹلا رہے ہیں اور یہ اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتے، بلکہ اس کو مداحنت یعنی اس کے نظر انداز کرتے ہیں یا ڈھیلے ڈھالے انداز سے ان حقائق کو دیتے ہیں، تو اور اپنا انہوں نے طرز عمل یہ بنا رکھا ہے کہ وہ قرآن کی وہ ان حقائق کی تکذیب کرتے ہیں، اللہ کی آیات کی۔ تو یہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی جو پہلے بھی اس طرح ذکر ہو چکا ہے کہ وہ قرآن کریم سے ہدایت نہیں پا سکتے۔ اور سورۃ یوسف آیت نمبر 3 میں اللہ رب کریم نے محمد رسول اللہ علیہ السلام سے متعلق فرمایا کہ مخاطب جو تھے قرآن کریم کے، بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، کہ یہ جو حقائق تمہیں پتہ چل رہے ہیں جو دین سے متعلق اور گزشتہ انبیاء علیہ السلام سے متعلق یا قیامت کے متعلق جو کچھ تفاصیل قرآن کریم میں ہیں، تو یہ اس وجہ سے کہ تجھ پر اللہ کا کلام وحی ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے تم غفلت میں تھے۔ یہ اس کا حوالہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کے متعلق بھی اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اس سے پہلے یعنی کہ محمد رسول اللہ کو بھی جو ہدایت سے بہرہ مند ہوئے، جو ہدایت ملی وہ قرآن کریم کے نزول سے ملی۔ اس سے پہلے محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین خود اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ضالن یعنی تلاش حقیقت میں، تلاش ہدایت میں آپ سرگرم تھے، لیکن ہدایت پر نہیں تھے، صراط مستقیم پر نہیں تھے نزول قرآن سے پہلے۔ جب محمد رسول اللہ علیہ السلام کے صراط مستقیم پر، ہدایت پر آنے کا جو ذریعہ ہے، جو سامان ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے، تو پھر کسی اور مومن کے لیے یا اس دور کے مومنین کے لیے یا قیامت تک آنے والے مومنین کے لیے صراط مستقیم کا پر چلنے کے تقاضے تبدیل تو نہیں ہو جاتے، یا کوئی معیار اور پیمانہ تبدیل تو نہیں ہو جاتا کہ اس دور کے لوگ تو قرآن کریم کے ذریعے غفلت سے نکلے اور ہدایت پر آئے، اور بعد میں آنے والے کسی اور کتابوں کے ذریعے غفلت سے نکلیں یا ہدایت پر آئیں۔ اس دور کے لوگوں نے تو قرآن کے ساتھ ایک لفظ بھی غیر از قرآن شامل نہ کیا، اور بعد میں آنے والے جو چاہیں وہ شامل کرتے رہیں اور ہدایت پر رہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ دوہرے پیمانے نہیں ہیں، اللہ رب کریم کی طرف سے دوہرے معیار نہیں ہیں، بلکہ معیار، اصول، کلمات اور اللہ کی سنت ہر دور میں مشیت ایک ہی رہی ہے کہ جس طرح محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور آپ کے متبعین نے خالص اللہ کی نازل کردہ وحی قرآن کریم کا اتباع کیا تھا، جس دور میں بھی مومنین اسی طرح قرآن کریم کا اتباع کریں گے، انہوں کو وہی ہدایت ملے گی اور وہی ظلمات سے نور میں جا سکتے ہیں۔ اور سورۃ الاعراف آیت نمبر 170 میں اللہ رب کریم نے فرمایا والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، کہ جو لوگ کتاب کے ساتھ، اب جہاں کتابوں کی بات نہیں ہے، کتاب، اور اس وقت کتاب صرف قرآن کریم ہی تھی، اور قیامت تک یہی کتاب ہے کہ جو لوگ کتاب کے ساتھ تمسک اختیار کرتے ہیں، جڑ جاتے ہیں، پیوستہ ہو جاتے ہیں، ناقابل شکست بندھن میں بندھ جاتے ہیں، اس طرح صرف اور صرف قرآن کریم کا اتباع کرتے ہیں اور اقامت الصلاۃ اور اجتماعی طور پر ایسا معاشرتی نظام بناتے ہیں کہ جس میں زندگی کے تمام معاملات اللہ کی وحی کے مطابق، اس کتاب کے مطابق طے پائے جاتے ہیں، تو وہی لوگ ہیں کہ ہم
وہی اصلاح کرنے والے ہیں، انہی کا جو اجر ہے، جو ان کے ثمرات ہیں، وہ ضائع نہیں ہوتے۔ تو اس طریقے سے جب تک مومنین نہیں جڑتے اس وقت تک وہ ان کے اعمال کا ان کو ضائع ہوتے رہیں گے۔ انفرادی اعمال یا جس کو وہ دین سمجھ کر، جن کو نیکیاں سمجھ کر، وہ دین کے احکام سمجھ کر لوگ کر رہے ہیں، اسی وجہ سے ضائع ہو رہے ہیں صدیوں سے، کہ وہ اس طرح اللہ کی کتاب کے ساتھ تمسک اختیار نہیں کرتے۔ پڑھتے ضرور ہیں، حفظ کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں مردوں کو بخشوانے کے لیے، لیکن کتاب کا، قرآن کریم کا اتباع نہیں کرتے، اس اپنے ساری معاملات زندگی کو اس کی بنیاد پر حل نہیں کرتے، بلکہ اس خود ساختہ مذہب کی بنیاد پر، جس کی بنیاد ہی احادیث پر ہے، صدیوں سے جو گھڑا گیا ہے، اس کے مطابق معاملات چلاتے ہیں، قرآن کریم کا صرف نام استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ جو تمسک بالکتاب ہے، اس کو، یہ تمسک کے الفاظ قرآن کریم میں اور بھی متعدد جگہوں پر آئے ہیں۔ تو اس میں آسمان کے متعلق یہ جو فضائی کرے ہیں، اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو تھام رکھا ہے۔ تمسک کا مفہوم جس طرح واتعصموا کا پہلے نشستوں میں ذکر ہو چکا ہے کہ اللہ کو تھامنا ہے، اللہ کے نور کو اور پھر اس کتاب کو، تینوں کے لیے ایک ہی الفاظ ہیں۔ تو اسی طرح جو تمسک کا لفظ ہے، تو اس کو تھام لینا، اس سے وابستہ ہو جانا، روک رکھنا، جڑ جانا۔ تو جس طرح اللہ رب کریم نے فرمایا وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، کہ اللہ نے فضائی کروں کو تھام رکھا ہے، روک رکھا ہے کہ وہ زمین پر نہ گر جائیں۔ اور یہ امسک، تمسک کا لفظ، یہ جو ازدواجی رشتہ ہوتا ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کہ کس طرح جو میاں بیوی ہوتے ہیں وہ آپس میں جڑے ہوتے ہیں ایک کے ساتھ۔ تو چاہے وہ فضائی کروں کا تھام کر رکھنا ہو، یا میاں بیوی کا ایک آپس میں جڑا ہوا رک جانا، ایک دوسرے کے لیے جڑ کر رہنا، تھام کر رکھنا، اس کے لیے بھی یہی امسک کے الفاظ ہیں قرآن کریم میں۔ اور یہ جو فضا میں پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی اللہ رب کریم نے فرمایا مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ ہی ان کو تھام کر رکھتا ہے۔ تو ان تینوں، اور پھر ایک اور مقام پر اللہ رب کریم نے فرمایا، یہ پہلا حوالہ جو تھا وہ يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، یہ سورۃ الحج آیت نمبر 65 کا ہے۔ اور امسک علیک زوجک، یہ جو اپنے زوج کو، یعنی اپنے بیوی کو ساتھ جوڑ کر رکھنا، تھام کر رکھنا، اس کے ساتھ جڑا اور منا رہنا، یہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 37 ہے۔ اور یہ جو پرندوں کا ہوا میں تیرتے رہنا اور زمین پر نہ گرنا، اس کے لیے یہ جو یمسکہن الا اللہ، کہ اللہ ہی ان کو ہوا میں ٹھہرائے رکھتا ہے، تھام کر رکھتا ہے، تو اس کے لیے سورۃ النحل آیت نمبر 89 میں حوالہ موجود ہے۔ اور سورۃ الزخرف آیت نمبر 43 میں اللہ رب کریم نے خود محمد رسول اللہ علیہ السلام کو فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ عَلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ تو خود بھی تھام کے رکھ، جوڑ کر رہ، پکڑ کر رکھ اس وحی کو جو تیری طرف کی جا رہی ہے، تو صراط مستقیم پر ہے۔ تو یہ جو 3-4 حوالے ہیں، جس طرح فضائی کرے نہیں گرتے زمین پر، اسی طرح قرآن کریم کو پکڑ کر رکھنا ہے۔ جس طرح میاں بیوی صرف ایک دوسرے کے لیے ہوتے ہیں، غیر ان میں کوئی نہیں ہوتا، ان کا وہ ازدواجی تعلق غیر کے ساتھ نہیں ہو سکتا، میاں بیوی کا آپس میں جو تعلق ہے، جس طرح اس طرح میاں بیوی کو ایک تھام کر، روک کر اور پکڑ کر رکھنا ہے ایک دوسرے کے لیے، اسی طرح قرآن کریم سے وابستہ ہونا ہے۔ اور جس طرح پرندے جب اڑ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایسا نہیں کہ کبھی گر جائیں، پھر اڑ جائیں، پھر گر جائیں، پھر اڑ جائیں، نہیں، جب تک فضا میں رہتے ہیں، اڑتے رہتے ہیں، تو وہ زمین پر نہیں گرتے، تیرتے رہتے ہیں، فضا میں ہی جڑے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ کی وحی کو تھام کر رکھنا ہے، زندگی کی آخری سانس تک اس سے جڑ کر رہنا ہے، یہ تمسک بالوحی ہے۔ اور اسی کا اللہ رب کریم نے سورۃ الزخرف آیت نمبر 43 میں محمد رسول اللہ علیہ السلام کو، ہر جو مخاطب ہے قیامت تک آنے والے تمام مومنین کے ساتھ، یہ پہلے بھی اس کی وضاحت ہو چکی ہے، یہی خطاب ہے۔ اپنے دور میں محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور آپ کے متبعین، اس وحی کے ساتھ جو محمد رسول اللہ علیہ السلام کے قلب پر نازل ہوئی، اس کے ساتھ وہ تمسک انہوں نے رکھا۔ صرف
قرآن کے ساتھ اور قیامت تک آنے والے تمام مومنین کے لیے بھی وہ بھی مخاطب ہیں قرآن کریم کے ساتھ. انہوں نے بھی اگر وہ اس وحی کے ساتھ ہی جڑ کر رہتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں جڑتے، کوئی تمسک نہیں کرتے، تو وہ بھی انبیاء اور رسول علیہ السلام کی اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہوں گے. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. تو اس طرح سے قرآن کریم کا جب اتباع کیا جائے گا، صرف اس کے ساتھ جڑ کر رہا جائے گا، غیر از قرآن ایک لفظ کو بھی دین میں شامل نہیں کیا جائے گا، تب وہی اپنے نتائج پیدا کرے گی. اور اس کے بعد جو سورۃ الاعراف کی آیات ہیں، لیکن یہ نشست طویل ہو گئی ہے تو اس کو ادھر ہی مکمل کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ان سے جو بقیہ آیات ہیں ان کا اگلی نشست میں ان کی تلاوت اور ان کا جو نباب ہے، مفہوم ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. والسلام علی من اتبع الہدی.